ناصر الدین جیلانی صاحب حیدرآبادی المعروف باسرار اللہ شاہ نوری کہ سنی مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان المفسر والمحدث فقيه لدن عاقل شریعت ناموس طریقت محرم اسرار حقیقت سرچشمہ فیضان معرفت علم ظاہر و باطن کی عظیم نقیب سیادت بنا شہزادہ غوث اعظم امام حسن اور امام حسین لدے حسنین کریمین دونوں کی یاد آپ غوث اعظم کی اولاد سے ہیں امام حسن اور امام حسین کا مقدس خون آپ کی رگوں میں رواں دوا ہے آپ نے اپنی ساری زندگی سنیت کے احیاء سنیت کی تحریر اور اشاعت میں سر کر دی سینکڑوں شاگرد آپ کے ہند و بیرون ہند میں موجود ہیں ان شاگردوں میں ایک ادنا اور حقیق شاگرد میں بھی ہوں اسے لوگ عطاء الحق عامری کہتے ہیں علی میشا عامری کہتے ہیں وہ آپ کے دربار محربات کا ادنا فقیر ہے آپ میرے استاد ہیں استاد شریعت ہیں رہبر طریقت ہیں معلم حقیقت ہیں مدرس معرفت ہیں میرے رہتے ہیں اور رہیں گے قدم قدم پر مجھے آپ کی رہبری آپ کا مقام آپ کا پایا آپ کا قلم ہے میں کیا بتا سکتا ہوں آپ میرے دادا پیر حضرت نور مشاہد سید شاہ سید نوری شاہ چشتی خادری قدس اللہ سبحانہ العظیم یہ جانشین ہیں ان کے علوم و فنون یہ معلم ہیں ان کے افکار آپ دین میں نگانے روزگار ہیں بے ہمتا ہیں اور عمل بالسنت عمل کتاب و سنت میں بھی آپ کی کوئی نظیر نہیں ملتی النظر الى وجه العالم عبادہ حدیث شریف میں آیا کہ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت چہرہ خدا کی تلاوت کرنا آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا خود عبادت ہے کیوں اس لیے عبادت ہے کہ آپ کے
सितंबर 2011 इस मस्जिद में इफ्तिताह हुआ। आज मेरी नजर में आज है मस्जिद आमिर करीम यूनिवर्सिटी बेंगलोर का इफ्तिताह। ये शर्फ और ये मकाम हासिल नहीं है कि जिस पर दीन मुकम्मल किया गया हो, अल्लाह की नेमत तमाम की गई। सुभान अल्लाह। यानी दूसरे लफ्जों में अल्लाह अपने जाहिर और बातिन को खुल के पेश कर दिया है रसूलुल्लाह के जरिए हम गुलामों के साथ। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जितने शुक्र अदा करें वो कम है। रसूलुल्लाह की निस्बत तो बड़ी बात है, उनके नाम ही से सारे हमारे काम निकलते हैं। आपको मालूम है वर्दा बक़ियामत मैदान हशर में एक ऐलान होगा कि जितने नाम वाले अहमद और मोहम्मद के हैं यकजा जमा हो जाओ, सब जमा हो जाएंगे। अल्लाह उस गुरु में आपको शामिल होगा। फिर ऐलान होगा कि बिला हिसाब किताब जन्नत में चले जाओ कि जो मेरे मोहम्मद का नाम अहमद और मोहम्मद रखते हो। तो ये नाम ही से सब कुछ हमें मिला है, फिर क्या कुछ कहा। तो गर्ज है कि मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें रसूलुल्लाह के जरिए से दीन को मुकम्मल किया और अपने ज़ात व सिफ़ात, अफ़आल व आसार के जो उलूम, जो हक़ाइक़ और दक़ाइक़ हैं, उसका भी इत्माम फरमाया, इकमाल फरमाया। आपका हमारा काम यह है कि ये जो खजीना है उसको समझें, उसको हासिल करें और दोनों जहां में इसके ज़रिए से कामयाबी हासिल करें। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपकी और हमारी जो ज़िंदगी है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इसी डगर पर और इसी तरीक़ेकार पर आपकी हमारी ज़िंदगी है। आपने हमें कभी सोचने का मौका नहीं मिला, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसको तौफीक दिया, ख़तन उसके इनकार नहीं करते, उसकी नफ़ी नहीं करते। कि अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि अज़बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमत उन पर पूरी फरमा दी है। तो आपको ये सोचना, मुसलमान होने के नाते से कुरान आपके लिए आया है, आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के ज़ाहिरी नेमत क्या है, अल्लाह की बातिनी नेमत क्या है। अगर आप ये नहीं समझे तो फिर कुरान से क्या आपने इस्तेफादा किया। तो इस बात को अच्छी तरह याद रखिए। वक्त की तंगी है, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, सिर्फ इशारे करते चलता हूँ कि ज़ाहिरी जो अल्लाह की नेमत है उसका ताल्लुक आपके जिस्म से है और अल्लाह ताला की बातिनी नेमत का ताल्लुक आपके क़ल्ब और रूह से है। और आप जिस्म भी रखते हैं, आप क़ल्ब भी रखते हैं, आप रूह भी रखते हैं। में कितने इतने लोग हैं जो क़ल्ब रखते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि क़ल्ब क्या चीज़ है। मेरा दिल बोल रहा है, मगर दिल के ताल्लुक से कोई बोले तो ये खामोश हो जाता है, दिल खामोश हो जाता है। रूह रखते हैं मगर रूह से बेखबर है, तो मालूम जो है कि जिंदगी से बेखबर है, जिंदगी से बेखबर है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस जहां में आके इस जहां का जो पैदा करने वाला है तो आगे की बात है, आफाक की बात है। जो अनफुस में तुम्हारा खालिक है और हर आन तुम्हारे साथ है, वो हुआ माकुम ऐना माकुम तुम। इसका इदराक और इसका इल्म नहीं है तो ये जिंदगी किस काम की। नमाज और रोजा, हज और ज़कात प्राइमरी सतह की चीजें हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला का जिक्र फ्रॉम बर्थ टू डेथ
جب سے کہ وہ پیدا کیے گئے ہیں ان کی اپنی وفات تک برابر وہ یاد کر رہے ہیں اللہ کو. مگر حضرت انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ خاتم المخلوقات آپ ہیں، اشرف مخلوقات بھی آپ ہیں. آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں پیدا کیا. آپ پر اختتام فرمایا. مولا بلا تشبیہ و بلا تمثیل اس کائنات کا تاج محل آپ ہیں. نظم شاہکار ہے قدرت کا. اس لیے کہ مولا ساری کائنات کو پیدا کیے ہیں مگر کسی کو جو ہے وہ بھائی نہیں ہے. اگر بھایا ہے تو مومن بھایا ہے، اسی کا خلق بھایا ہے اور اسی میں وہ سمایا ہے. لا سما لا یسعونی سمائی ولا عرضی ولکن یسعونی قلب المؤمن قلب المؤمن. ساری کائنات کو میں پیدا کیا ہوں اور شرمگر ہوں مگر کہیں میرا نعوذ باللہ دل نہیں، مگر سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. مولا اس کو اختیار نہیں فرمائے. کہا کہ اگر اختیار کیا ہوں تو میرے بندے مومن کے قلب کو وہ مجھے سمایا ہے اور اس کے گھر میں میں بیٹھا ہوں. قلب المؤمن عرش اللہ. ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، وسیع کرسی السماوات والارض ہے، یہ اللہ کی جو کرسی ہے جہاں وہ اجلال فرمائے ہیں آسمان اور زمین کی وسعتیں جس کے سامنے ہیچ ہیں اور بیکار ہیں. آپ کا ایک چھوٹا سا دل مشکل سے پاؤ جلو کا بھی نہیں ہے مگر مولا بول رہے ہیں کہ یہ میں اس میں سمایا ہوں، یہاں میں بیٹھا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ آئے، اسی کو سمجھانے کے لیے غوث اعظم کو بھیجا گیا، اسی کو سمجھانے کے لیے خواجہ اجمیری کو بھیجا گیا. آپ کا ہمارا معاملہ یہ ہے، بس بھی گزرت کا معاملہ ہے، بلا کسی سوچ و فکر کے آپ جو ہے جی رہے ہیں. یاد رکھیے یہ زندگی تو زندگی ہے مگر وہ زندگی جس میں جو ہے ان کی بندگی ہو اور ان کا آمنا سامنا ہو اور ان کا دیکھنا دکھانا ہو تو وہ زندگی یہ ایسی زندگی دیکھ کے کیا کریں گے؟ یہاں پر آئے ہیں رضا الحق صاحب اس مسجد کے جو ہے سب سے روح روا ہیں اور جو بھی ہے یہاں کے کمیٹی صاحب کے صدر ہیں فلاں فلاں ہیں. اس گھر میں آ کر ان کو نہیں دیکھا، کیا دیکھا؟ اس جہاں میں آ کر اگر ان کو نہیں دیکھا جو اس گھر کے بنانے والے ہیں تو اس جہاں میں آ کے اس کائنات کو بنانے والا جو تیرا بھی ہے کائنات کا بھی ہے اس کو دیکھ کے گیا تو کیا لے کے گیا یہاں؟ کس لیے تجھے بھیجا گیا تھا؟ اس لیے کہ جا دیکھ میرے جلوے کیا ہے. كنت غنًا مخفيًا وحببت ان عرفا وخلقت الخلق. دیکھ میرے جلوے کیا ہے. ارے نماز روزہ حج زکات یہ محمدی چیزیں ہیں. حضرت جبرائیل سے بڑھ کر کون ہے ہم میں عبادت کرنے والا؟ مگر قسم کھا کے بولو، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے یہ بولو، آدم کو حضرت جبرائیل سجدہ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ اصل وہ کیا جوہر ہے، وہ کیا کوالٹی ہے؟ یہی ہے کہ مولا بولے کہ میں آدم کے دل میں ہوں، سجدہ کر جبرائیل. تو مجھے یاد کر سکتا ہے مگر میں نے تیرے دل میں نہیں ہوں. اگر ہوں تو آدم کے دل میں تو مجھے سجدہ کر. اس لیے کرنا ہے. اچھا یاد ہے کوئی ظاہر نعمت اور باطنی نعمت. آج علماء سے گریزاں آپ ہیں، مشائخین سے گریزاں آپ ہیں، منہ جو ہے جیسی باتیں کر رہے ہیں. محترم بزرگوں دوستو، اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہے حقیقت کا علم نہیں، علم سے دوری ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ والوں سے آپ دور ہیں. اللہ والوں سے آپ دور نہیں ہیں، در حقیقت اللہ سے دور ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت جامی حضرت مولانا کیا فرماتے ہیں؟
چو شدی دور از حضور اولیاء، چو شدی دور از حضور اولیاء، در حقیقت گشتئی دور از خدا۔ ارے تو ظاہری طور پر کسی ولی سے اگر دور ہے تو سمجھ لے کہ ولی سے نہیں ہے، اس کے دل میں جو بیٹھا ہے اس سے دور ہے۔ ولی اللہ، ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست قریب۔ کتنا قریب ہے؟ کتنا قریب ہے بھائی؟ وہ قربتیں کسی پیمانے میں بھی نہیں آ سکتی، انتہا یہ ہے کہ وہ خود ظاہر ہے اور وہ چھپا ہوا ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ ولی اللہ، یہ سامنے آپ کی انگوٹھی ہے، چاندی کی انگوٹھی ہے۔ یہ انگوٹھی جو ہے چاندی کی بنی ہوئی ہے، اور یہ جو انگوٹھی ہے چاندی سے کتنا قریب ہے اور چاندی انگوٹھی سے کتنے قریب ہے؟ چاندی کی انگوٹھی، چاندی کہاں ہے، انگوٹھی کہاں ہے؟ مجھے بتلائیے۔ اسی طرح یہ پلاسٹک کی تسبیح ہے، پلاسٹک کی تسبیح، پلاسٹک کہاں ہے اور تسبیح کہاں ہے؟ بتائیے۔ آپ بولیں گے کیا بول رہے ہیں حضرت؟ جب چاندی کی بنی ہے تو جہاں چاندی ہے وہیں انگوٹھی ہے، جہاں انگوٹھی ہے وہیں چاندی ہے، اور یہ پلاسٹک کی جو تسبیح بنی ہے، جہاں تسبیح ہے وہاں پلاسٹک ہے، جہاں پلاسٹک ہے وہیں تسبیح ہے۔ اسی طرح اللہ کا ولی، کسے بول رہے ہو؟ اللہ کا ولی۔ جیسے چاندی کی انگوٹھی تو چاندی اور انگوٹھی دور نہیں، اللہ کا ولی بولے تو اللہ اور اس کا ولی دور نہیں ہے۔ ارے اللہ ولی کو پکڑ، اللہ ہاتھ آئے گا، اس کے بغیر تجھے اللہ ہاتھ آنے والا نہیں۔ تو اسی لیے حضرت مولانا روم، کیا مقام ہے حضرت مولانا؟ یکتائے زمانہ ہے، مولائے روم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت کا کیا معاملہ ہے؟ بیٹے درس دے رہے ہیں، حضرت شمس تبریز آپ کے شیخ آئے، اور آپ کی جو کئی روایتیں آئی ہیں، وہ جو کتاب آپ پڑھا رہے تھے اس کو لے کر ابو مجید، ایک روایت میں یہ آئے کہ سامنے گوبھی تھی، ایک روایت میں یہ آئے کہ مسجد میں حوض تھا، اس میں لے کے حضرت نے سلام علیکم لے کے حضرت یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو ہے حضرت مولانا روم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتا، چیزیں کہ تو نبی دانی ہے، وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ تو ایسا دیکھتے دیکھتے سامنے پانی کا حوض اٹھا کر اس کتاب کو حوض پانی میں ڈال دی۔ اب اس زمانے میں جو ہے پرنٹنگ معاملہ نہیں تھا، سب سمجھ رہے، رائٹنگ کا معاملہ مخطوط کے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ تو اب روشنائی جب پانی میں چلے گئے تو کتاب پوری ساری ختم، اس کی کتابت ختم، سب ختم، جاننے پہچانی آگے کیا ہے بول کے لیا، اور یہ بوڑھا جو ہے میری کتاب کو میری زندگی کا سرمایہ ختم ہو گیا، میری کتاب یہ میری زندگی کا خزانہ تھا۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ ڈال کے جو ہے آپ حضرت شمس تبریز جو اللہ والے تھے کتاب نکالے، پانی ہونا چاہیے نا، ایسا چھٹکے تو غرض آ رہی ہے، کتاب سے غرض آ رہی ہے، تو حضرت مولانا حضرت شمس تبریز سے پوچھے یہ کیا چیز ہے؟ کہ بول کے چیز ہے کہ تو نہیں جانتی، یہ وہ چیز ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ غلام ہو گئے، غلام ہو گئے پشاد۔ آج کیا معاملہ ہے؟ کہیں کے فارغ ہو گئے، کہیں مدرسے سے جو ہے نا کچھ جو ہے اسناد حاصل کر لیے۔ یاد رکھیے کتاب سے خدا نہیں ملتا، اگر کتاب سے ملتا تو قرآن اتر جاتی صفا مروا پر، نہیں ملتا تو میرے محمد کے قدموں میں اللہ ملتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ سے تلوار لے کے اٹھے، خدا کے گھر سے اٹھے، وہیں پر آپ اس وقت لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتے تھے، وہاں سے تلوار لے کے سیدھا بیت اللہ سے رسول اللہ کے پاس گئے۔ یا خدا بیت اللہ تمہارا ظاہر یہ ہے، کامن مینٹالٹی ہے، کامن مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بیت اللہ وہاں ملتا ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ عبداللہ میں بیٹھا ہے رے اللہ،
اس کو خالی نسبت دے کے بیٹھا ہے. اب جو میرے ولی سے قریب میں ہوتا کم سے کم بیت اللہ کے سر سے پھیر کے اپنے دل کو تو تمانیت دے لے. اس کے لیے یہ سب جانتے ہو. تو محترم بزرگوں دوستو، جو یہاں سے نکلے وہاں جانے کے بعد جو ہے تفصیلات میں گئے مگر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت حمزہ جو ابھی سرکار کے جو چچا تھے، کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ عمر اچھی نیت سے نہیں آ رہا ہے، میں قربان ہو جاؤں. تو پہلوان تھے آپ حضرت حمزہ سرکار کے چچا ہے. کہا کہ حمزہ بیٹھ جاؤ، ذرا دیکھو. آئے ہیں سرکار کا جو ہے سر لینے کے لیے آئے ہیں. جب قدموں سرکار کا آمنا سامنا ہوا، مواجہ ہوا، تو کہا کہ عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے. تلوار پیٹ کے قدموں میں ڈال کے سر دینے لیا، لینے کے لیے آیا تھا، دینے کے لیے آیا. یہ نظروں نے کام کیا ہے، بس آنکھوں میں سمجھ میں آ رہی باتیں ہو گئی. تو غرض ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ حدیث جہاں پر حضرت عمر کے اسلام کے لانے کی خبر دے رہا ہے، وہاں یہ خبر نہیں دے رہا ہے میرے نظر کی، میرے رسول کے نظروں کے جادو کو بھی سمجھو، اس کے اثر کو بھی سمجھو. نظروں میں آ گئے، قدموں میں آ گئے، ایمان سے مانا مانو کو. اسی طرح وہی وراثت اولیاء میں بھی آئی ہے، جو ان کی نظروں میں آ گیا پاک ہو گیا، صاف ہو گیا. بیٹا تم سب پاک ہوتے صاف ہو گئے. لا تزکوا انفسکم ولکن اللہ یزکی من یشاء. غرض یہ کہ محترم بزرگ کے بہتر کیا ہے 10 منٹ ٹھیک. اچھا دوئی تو اللہ کو پسند نہیں ہے. 2 بجے تک بول رہے کیا باشا مسجد میں جو ہے دوئی کیا ہے یہ کرو تو. مگر خانقاہ میں کیا ہوتا ہے، 2 کو یہ کر دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ اور یہ رسول دونوں کو یہ کرے تھے ایمان آپ کا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو 2 بجے تک انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا. میاں اس بات کو یاد رکھو، ہم کیا کہتے کیا تم سنتے، یہ سب ان کے جمہور راجا کے کھیلا ہیں، سب کا معمول کر رہے ہیں. عام پردے میں کہے کرتے ہیں، بے خود کا نام کرتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. اولیاء سے اور رسول اللہ سے حقیقی، اور ان سے جب حقیقی محبت اور ان کی صحبت میں تم آئیں گے تو خدا کی قسم تمہارا خدا حقیقی تمہارے سامنے آئے گا، ورنہ نہیں آ سکے. ان کے بغیر تمہیں خدا ملنا ممکن نہیں ہے. عمر کو نہیں ملا تو تمہیں میرے کو کیا کر سکتا. عمر چلی جائے گی کچھ نہیں مل سکے گا. آ گئے ہیں تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اذبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری اور باطنی 1-2 باتیں رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں. ظاہری نعمت بھی اللہ نے پوری کیا ہے رسول اللہ کے ذریعے سے، اور باطنی نعمت بھی پوری کیا ہے. اسی کی تائید میں حدیث آ رہی ہے، ذہن میں اس کو رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھوں. آپ کو معلوم ہے علماء ہیں، زیادہ تر علماء ہیں، ساری جو ہے صحاح ستہ سے ہٹ کے دیگر جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں، اگر کوئی شروع ہوئی ہے کتاب تو مولانا سامنے ہے حدیث جبرائیل سے شروع ہوئی ہے. حدیث احسان اسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث احسان. اٹھا کے دیکھ لیجیے مسلم شریف سے نساء وغیرہ 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 جتنے بھی کتابیں آپ کو حدیث کے ملیں گی وہ حدیث احسان سے شروع ہوں گی. اذبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ کی شرح ہو رہی ہے. تو محترم بزرگوں دوستوں، حدیث جبرائیل بھی اس کو کہتے ہیں، حدیث احسان بھی اس کو کہتے ہیں، اور چاہے حدیث بھی اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیسے سورہ فاتحہ ہے تو اس سورہ فاتحہ کو دوسرا نام بھی کیا، کون سے نام ہے؟ 10-12 نام ہے. اس میں القرآن بھی اس کا نام ہے. القرآن بھی سورہ فاتحہ اس کا نام ہے. اسی طرح جتنے احادیث ہے
یہ جو حدیث جبرائیل ہے اور حدیث احسان ہے، ان ساری کی یہ ام الحدیث کا مقام رکھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سارے علوم جب قرآن میں شرابت کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں، وہ جو ہے سورہ فاتحہ میں آپ کو ملیں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رانا باؤ بسم اللہ۔ اہل طریق کے بعد سارا قرآن اس کا خلاصہ ہے نبی۔ سورہ فاتحہ اس کا سارا خلاصہ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ شیطان کا کام کرتے رہتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں کیا کرتے رہتا ہوں، نہیں سمجھ میں آئی بات تو آپ لوگوں نے میرے اندر کر رہا ہوں جگہ کام ہی کیا۔ اللہ کی بات ہونے نہیں دینا، بندوں کو جو ہدایت ہونے نہیں دینا۔ اللہ جی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ لوگ رات کے 12 بجے اگر رات کو نکلے تو جو شیطان آتا بول کے گھر میں بیٹھے رہتے، شیطان رات کے وقت شیطان کا نام لے لیتے۔ اب یہاں حیدرآباد میں تو ہوتا رات میں سانپ نہیں بولتے، رسی بولتے ہے یہاں پر بھی۔ تو قرآن یہ بول رہا ہے کہ اللہ جی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جنات شیطان کا کام تو شیطان اپنی ضروریت کے ساتھ کر رہا ہے، مگر حضرت انسان کی شکل میں بھی آپ کیا کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ جو ہے نا شیطان چھپ کے کام کر رہا نہیں، اس کا خلیفہ جو ہے نا اللہ اپنی کی جو ہے انسان کی صورت میں آ کے السلام علیکم شروع کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ رہے کہ جو آپ اپنا بھائی سمجھ رہے نہیں، انہیں گھائی کر رہا ہے، ڈھونگ کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آتی بات تو ہر جگہ محترم بزرگوں دوستوں، آئیے برسرے جو ہے مطلب کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ بات رکھتے ہوئے 2 بجے سے زیادہ مجھے آگے بڑھنا نہیں، 2-1 ہو جاتا ہے۔ خدا اور رسول اس بات کو یاد رکھو، توحید کا معنی خالی رسول کو مان لینا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہے؟ توحید کا معنی خالی اللہ کو الہ مان لینا نہیں ہے، وقت واحد میں دونوں کو ان کی وحدانیت، ان کی رسالت کو ماننا توحید ہے۔ جب ہوگا کلمے میں دونوں کو یہ کر دیا گیا ہے، رسول اور اللہ کو یہ بولے تو خدا رسول نہیں، دونوں ان کی ذات ہے، ان کی ذات ہے، سمجھ رہے؟ اسی سے دونوں الگ الگ ہیں۔ ہمارے پاس توحید 2 ذات 1 وجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح یاد رکھ میرے اللہ کی تنزیہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ اللہ کی تشبیہ ہے۔ محمد کو آدم ہی عدم ہے، ان کو صورت ان کو وجود کہاں ہے؟ ان کا وجود بول رہے ہیں کہ انا رسول اللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں بولتے ہیں میں انا اللہ، انہوں بولتے ہیں تشبیہ میں انا رسول۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو۔ اس جہاں میں آ کر اللہ اور رسول کو اگر تم حاصل نہیں کرے، ان کا مقام و مرتبہ حاصل نہیں کرے، کچھ بھی حاصل نہیں کرے۔ تو آپ کو معلوم ہے حدیث جبرائیل جو حدیث احسان بھی کہتے ہیں اور عرف محدثین میں اس کو جو ہے حدیث بھی کہتے ہیں۔ سارے حدیث کو مضامین کو اگر جمع کر دیا جائے تو یہ جبرائیل کے سارے مضامین وہاں پر آپ کو شرح بدل جیسا قرآن سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں وہ سارے آپ کو قرآن میں ملیں گے مختصر انداز میں۔ حضرت اسی کو میں آج عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو ہے سورہ فاتحہ کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی طویل ہے، بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ کا پامئی انا باؤ بسم اللہ وَأَنَا الْكُرْسِي وَأَنَا الْقَلَمُ وَأَنَا حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اس طرف میں نہیں جاتا، اور اور سنا دیتا ہوں، یہ آیا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
تمام علماء ہیں، اللہ کا فضل ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کی یہی سب سے بڑی جو ہے نا کیا ہے نشانی اور امتیاز ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہاں ظاہر اور باطن شریعت اور طریقت دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، جیسے ٹرین کے دو ٹراک ہیں، یقیناً ہم سے ہٹ نہیں سکتے۔ ہماری جو پشت بنائی ہے وہ غوث اعظم کرتے ہیں، اور غوث اعظم کی پشت بنائی محمد خضرہ والا کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ کے عرش والا کی پشت بنائی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو محترم بزرگوں دوستو، اس حدیث کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی، اور آپ کو معلوم مختصر کر رہا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حیت دہیہ قلبی کی صورت بشری میں آئے تھے۔ روایت اس حدیث میں جو ہے نا اب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، آئے بشر کی صورت میں کون آئے؟ جبرائیل آئے۔ یہاں سے آپ کو معلوم ہے جبرائیل جو ہے حضرت آدم کو پہلے بھی پیدا ہو چکے تھے نا، اور وہ نوری مخلوق ہے نا، بولو بھائی نوری مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ مگر یہ دہیہ قلبی کی صورت میں بشری صورت میں آ گئے نا، میرے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بنیاد ہے سارے دین کی، ام الحدیث جیسے وہ ام القرآن ہے، سارا دین اسلام ایمان احسان پر جو ہے نا دائر ہے۔ تو کس کی صورت میں آئے حضرت جبرائیل؟ حضرت دہیہ قلبی کون ہے؟ صحابی رسول کو بشر ہے، اور یہ خوبصورت بشر ہے، آپ کی صورت میں آئے۔ مگر ابھی صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے ہم، رسول اللہ کا ایک شخص آیا جو انتہائی صوفی جو ہے نا کیا ہے کپڑوں میں ملبوس تھا، اور جس کے بعد سیاہی جو ہے کالے کھلوٹے، اور سفر کے کوئی جو ہے نا اس کے پر جو ہے آثار نمایاں نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، مسافر بھی ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، یہ یہاں کا رہنے والا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مگر رسول اللہ کے پاس آ گئے سیدھا، اور دونوں زانوں جیسے آپ تحیہ تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے آپ بیٹھ گئے۔ اب ذرا یہاں بھی یہ بھی سمجھ میں نہیں آنے کی بات ہے کہ یہاں پہ غیر اللہ سمجھ میں آنے بات وہ بھی جو ہے نا حرام ہے، یہ تشہد غیر اللہ یہ بھی ذرا حرام ہے، مگر رسول اللہ کے سامنے حضرت جبرائیل تشہد کی حالت میں بیٹھ کے اب سوالات شروع کر رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہاں یہ کیا بات ہے بھائی؟ تشہد کی ہے بھائی، تشہد کس کے لیے ہے؟ واجب فرض ہے نا، تشہد فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تحیات پہلے قاعدے اولیٰ میں واجب ہے، دوسرے میں تشہد فرض ہے، نمازی نہیں ہوگی، قاعدہ اخیرہ۔ خیر، مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ۔ حضرت مختصر کر رہا ہوں، حضرت جبرائیل نے سرکار سے سوال کہ اسلام کیا ہے، تو سرکار تفصیل میں نہیں جاتا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ۔ اس کے بعد مل ایمان یا رسول اللہ، کہا کیا تم نے باللہ ملائکتی کتبی، ایمان مفصل کے پورے جو صفات اس میں گنا کی گئی۔ اور اسی طرح مل احسان یا رسول اللہ، کہا کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ جسم سے رکوع اور جو ہے سجدہ کرنا ہے، قلب سے جاننا ہے کہ رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، کس کو سجدہ کر رہا ہے، روح سے جو تیرا معبود ہے، تیرا موجود ہے، اگر اس کو نہیں دیکھا تیری نماز نہیں، قلب جو ہے الصلاۃ معراج المومنین کے مقام پہ تو نہیں پہنچا۔ تیری نماز کی انتہا اللہ اکبر پہ انتہا ربوبیت اگر نہیں ہے، کسی انتہا سے نہیں ہے، انتہا عبادت کا جو ہے مصطفیٰ، عبادت کا پرافٹ جو تیرا معبود ہے، اگر تیری نظروں میں نہیں ہو تو تیری عبادت نہیں ہے۔ خالی ہمارے بابا ہوتے تھے یہ اٹھک بیٹھک ہمارے تو چاہے تو سامنے میں سجدہ کروں تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کا سجدہ کون کرے۔ اچھی طرح آپ جانتے ہیں سجدہ، ساجد اور مسجود، عربی کا جاننے والا جانتا ہے ساجد اس میں فاعل، اور سجدہ سجدہ یسجد یہ جو ہے
کیا کہتے ہیں فعل متعدی اس کو کہتے ہیں، تا وقت کے مفعول اس کے مذکور نہ ہو تو پھر جو ہے مکمل نہیں ہوتا. تو تم ساجد ہوئے، اللہ تمہارا مسجود ہوا، سجدے کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچنا ہے. ساجد ہوئے اگر سجدے تم مسجد تم نہیں پوچھو، تیرا سجدہ سجدہ نہیں ہے، تیرا سجدہ سجدہ نہیں ہے. ساجد مسجود تک پہنچنا ہے، ساجد جو ہے مسجود تک پہنچنا ہے، ورنہ یہ سجدہ نہیں ہے. تم سمجھ لو. اسی لیے سرکار دو جہاں نے سجدے کا کیا حکم بتلایا؟ الساجد یسجد بین قدمي الرحمن. تو سمجھ رہا ہے کہ یہ مطلب جو سجدہ کر رہا ہے یہ ظاہر ہے، حقیقت سجدے کی یہ ہے کہ اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان تیرا سجدہ ہونا ہے. تو اللہ کو عرش پہ بٹھا کے رکھا ہے، حدیث یہ بول رہی ہے کہ دونوں قدموں میں تیری شباسائی ہونا ہے، ورنہ یہ نماز کس کام. تو خیر تفصیلات اپنی جگہ پر ہے. دو 5 ہو گئے 2 منٹ. پھر نوکری کا وقت ہوتا اس کے بعد اوور ٹائم ملتا ہے، دے سکتے ہیں نا. اللہ کا میں جمعہ معاف کرے، آپ نے وقت کی پابندی برخاست کر بولتے 4 بجے تک نہیں لیتا ہے. اگر اجازت ہو ان کے بعد سیل پورا مکمل ہوا دیکھے تو کیا مزہ ہے. پیاری بات ہے. وَسَاجِدُ بَيْنَ قَدَمَيِ الرَّحْمَنِ يَسْجُدُ بَيْنَ قَدَمَيِ الرَّحْمَنِ. تمہارا سجدہ اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان نہیں تو تیرا سجدہ سجدہ نہیں. میرا رسول یہ بول رہا ہے، میرا رسول یہ بھی تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان تیرا سجدہ ہونا. میاں بادشاہ اللہ کو 2 قدم ہے، اللہ کو قدم ہے، اللہ کو ہاتھ ہے. بولو اللہ کو ہاتھ ہے، آگے آ جائیے. اللہ کو ہاتھ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو 2 قدم ہی نہیں ہے تو 2 قدم کا کے اگر حدیث پہ ایمان نہیں آ رہا ہے بے ایمان ہو جائے گا. 2 قدم ثابت کرنے لگا تو مشرک ہو جائے گا. یہ دونوں کو جو ہے وہم دینے والے یہ سجادے بیٹھے. قدم بھی ہے قدم نہیں بھی ہے، ان دونوں کے درمیان تجھے سجدہ بھی کرنا ہے. یہ حدیث ہے نا، حدیث کو آپ کو سمجھانا ہے اسی کے لیے. خیر تو وہ چیز میں رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ یاد رکھو یہ پہلی حدیث سے ہٹا پاچھا صلو علی النبی. میں آپ سے یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل تشریف آئے جو پہلی حدیث ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل آپ بشری شکل میں آئے. آپ ابھی آپ کو میں عرض کر دیا نا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں مرتبہ سرکار دو جہاں کے پاس حضرت جبرائیل آئے. غار ثور میں بھی آئے، حضرت ابو بکر ساتھ ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا میں رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر نہیں دیکھ رہے. لاکھوں مرتبہ سرکار دو جہاں کے پاس حدیث لے کے پورا قرآن اترانا پڑا، صحابہ نہیں دیکھ سکے. مگر صحابہ کے درمیان جب تشریف فرما ہوتے سرکار، آپ کی وحی کے جو ہے نا آثار نمایاں ہوتا تھا. صحابہ سارے خاموش ہو جاتے، خبر کرو سرکار پر وحی آنے شروع ہو گئی ہے. سرکار کی ظاہری جسم کی حالت کو دیکھ کے سمجھتے تھے. تو محترم دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی جو ہے نا حدیث مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ. ہر حدیث کی کتاب میں پہلی حدیث اور آئے ہیں حضرت جبرائیل سرکار کے پاس. اس کے جو ہے کس کی صورت میں آئے؟ بشر کی جو ہے صورت میں آئے. آپ یہ سمجھ گئے کہ بھائی بشری صورت میں کیا آتے ہیں ان کو اختیار ہے، کیونکہ فرشتہ بولتے کسے ہیں؟ ہاں اگر کسی
آمنت باللہ و ملائکتہ، ملائکہ پر جو ہے نا ان کا ایمان رہتا، اگر فرشتہ کسی کو تو نہیں معلوم سرکار ہوتا کیا نہیں معلوم. تو فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جس صورت میں چاہے وہ آتا ہو، پھر اس کے بعد بیٹھ بھی ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے بشری صورت میں. تو میں یہاں سے پوچھتا ہوں علماء، یہ اسلام ایمان احسان سکھانے سوال کرتے وقت پہلی حدیث جو ہو رہی ہے، اس میں حضرت جبرائیل کو بشری صورت میں کیوں دیکھا گیا، کیوں آیا، کیا بتایا گیا؟ یہ سوال کرنے کے بعد جب حضرت جبرائیل چلے گئے، حضرت عمر کو بولے، عمر شخص کو بلا کے کہا میں سوال کر رہا ہوں، ہم اتر کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں رسول اللہ نہیں ہے. کہا کہ معلوم ہے تمہیں وہ کون ہے؟ کہا کہ آتا تم جبرائیل، وہ جبرائیل آئے تھے تمہارے پاس لیعلمکم دینکم، تاکہ تمہارا دین تمہیں سکھلائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آئے تھے جبرائیل تمہارے پاس تمہارا دین سکھلانے کے لیے. تو کیا بتلائی جا رہی ہے؟ جبرائیل بشری صورت میں آئے تھے تمہیں دین سکھلانے کے لیے. جبرائیل کو جو ہے تم بشر سمجھتے، اپنے جیسا سمجھیں گے، اپنے جیسا بولیں گے. تمہارا جبرائیل، میرا جبرائیل میرے نور کے، میرے نبی کے نور سے پیدا ہوا ہے. اس کو یہ اختیار ہے کہ بشری صورت میں آ کے تمہارا دین تمہیں سکھا کے چلے جائے. جو نور کا نور میرا محمد ہے. جبرائیل جس کے صدقے میں پیدا ہوئے، وہ بشری صورت میں آ گئے تو وہ تمہارے جیسے ہو گئے، وہ تمہارے جیسے آنا بشور مشرکن ہو گیا. تو بھی جبرائیل کو بھی بولے تم جبرائیل کے میں جیسا ہوں، دیکھو کیا تمہارا ہوتا ہے. بڑھنے کے مقصد دوستوں اچھی طرح یاد رکھو، دین کے ظاہر اور باطن کو اگر تم نہ سمجھے، سمجھ میں آئی بات، تو اس جہاں سے تم من کانا فی ہذہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ، یہاں بھی اللہ تمہارے سامنے ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، پہلے نظر کی نظر سے لے کے دیکھو. سمجھ میں آئی؟ یہ دیدہ نادیدہ ہے، میرا دیدہ نہیں. سمجھے؟ آنکھ والے سے بینائی لے اور دیکھ اسے. یہ دیدہ بولتے ہیں دیکھ، نادیدہ ہے، دیدہ نہیں ہے. ارے تم اللہ کا بندہ علماء ہے، قرآن کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، یہاں اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے بولا کافر ہے، بولے تو بتا. جو چیز ہے وہ دکھنا ضروری ہے. میں حیدرآباد میں کہا ہے تمہارے دکھ رہا ہوں، جو چیز ہے سامنے تو دکھنا ہے. اگر نہیں دکھ رہی تو معلوم کہ تو اندھا ہے. اسی طرح یہ کائنات سینما جل اللہ اور صلی اللہ کا ہے، وہ دونوں کے تجلیات اقامہ کر رہے ہیں. دیکھ قیامت میں مرنے کے بعد کیا دیکھتا ہے تو دیکھ، یہی دیکھ اس کو. ہماری تمانیت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ تو قیامت کے جو ہے، قیامت کے انتظار میں خدا کو دیکھنے کے لیے ہے، میں یہی دیکھ رہا ہوں. قیامت میرے لیے، قیامت میرے لیے، قیامت میرے لیے. میں کسے دیکھوں، میں جا کر میرا یار ہر پل میرے ہے. حشر میں جو ہے انہوں کھل کے آنے والے ہیں، یہاں بھی کھل گئے ہیں. قرآن کی بات رکھتے ہوئے بات رکھو، اللہ عرش پر بھی ہے، اللہ فرش پر بھی ہے. یہاں نہیں ہے برا، اور اگر اللہ کو ماں مقید کر دیا کافر ہو جائے گا. عرش پہ نہیں، فرش پہ نہیں ہے برا، کافر ہو جائے گا. اسی جو ہے کھاٹی کو، اسی مشکل کشائی کے لیے مشکل کشا ہے، اسی کے لیے غوث اعظم آئے ہیں. اسی لیے پیر کے دامن کو تھامنا ہے، مگر اس کے ظاہری اور باطنی نعمت تمہیں حاصل نہیں ہوگی. اس کا دوسرے لفظوں میں ظاہری اللہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا ظاہر رسول ہے، وہ تمہیں ہاتھ نہیں آئے گا. اور اللہ کی جو ہے تنظیم، اس کی اس کا باطن ہے، وہ تمہیں ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری اپنی تشبیہ اور تنظیم کے سارے علوم تمہیں رسول اللہ کے صدقے میں دے دیا ہوں. تمہارا کام ہے جذبہ حاصل کرو. یہیں پر دیکھو، یہاں دیکھتے ہوئے جا کے ان کے حوالے ان کے روح کرو. خبر میں بھی ان کو ساتھ رکھو، حشر میں بھی پھر سے دیکھنے کے لیے وہاں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس محفل کو قبول فرما، ہمارا جو مقصد تفسیر ہے اس کو تو
پورا فرماتے ہو، راضی ہو جا، واقعی دعوانا